पारा नंबर 27 आया करीमा नंबर 33, 34 और 35 रहमत व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम यक़ूलून तक़व्वलह बल ला युमिनून फलयअतू बिहदीसिम मिस्लिही इन कानू सादिक़ीन अम खुलिक़ू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम या यक़ूलूना वो कहते हैं तक़व्वला मन गर्द, बल ला युमिनून बल्कि वो ईमान नहीं लाने वाले, फलियातू पस ले आओ बिहदीसिन एक बात भी मिसल ही इसकी मिसल इन कानू सादिकीन अगर हो तुम सच्चे। अम खुलिको मिन शैइन क्या वो बग़ैर किसी सबब के पैदा हुए, अम हुमुल खालिकून या वो खुद खालिक हैं। अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने उनके एतराज़ का जवाब दिया। ये एतराज़ उस दौर में हो रहा था जब कुरान नाजिल हो रहा था और हर रोज़ मेरे आका करीम अलैहि सलातो वस्सलाम के मोजिज़ात का इजहार हो रहा था। मक्का की सरज़मीन पर हुजूर निकलते हैं तो जाड़ियाँ कलमा पढ़ रही हैं, कंकर सलाम कर रहे हैं, अबू जाल के हाथ में कंकर गवाही दे रहे हैं, चाँद टूट रहा है, तरह तरह के मोजिज़ात का इजहार हो रहा है और कुरान नाजिल हो रहा है। अहले मक्का अपनी निगाहों से आसमान से जबरील अमीन के नज़ूल को देख रहे हैं। उस दौर में कुफार और मुशरिकीन मक्का का एक एतराज़, वो एतराज़ क्या था? वो ये कहते थे कि हम आपको शाइर और काहिन और मजनून इसलिए कहते हैं कि ये जो कलाम आप हमें सुनाते हैं ना, ये अल्लाह का कलाम नहीं है, ये आपका अपना बनाया हुआ है। तक़व्वल ये झूठ बांधने को कहते हैं, अरबी ज़ुबान में झूठी बात को तक़व्वल कहा जाता है। अहले अरब में ये जुमला मशहूर था, तक़व्वला फ़लान होना, कि फ़लाँ ने झूठी बात बांधी है। तो वो कहते हैं कि ये आप झूठ बोल रहे हैं कि ये अल्लाह का कलाम है, अलियाज़ु बिल्लाह, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। इसी वजह से तो हम आपको शाइर, हम आपको मजनून, हम आपको साहिर कह रहे हैं। अब कुरान ने उन्हें एक चैलेंज किया। वो चैलेंज क्या है? एक मरतबा नहीं, कुरान ने कई मरतबा किया। कहा अगर ये बात है, हमारे महबूब को शायर कहते हो ना, तुम्हारे अपने अंदर भी तो बड़े बड़े शुआरा हैं, बड़े बड़े बुलगा और फसहा हैं, जो लम्हा बे लम्हा एक मिनट में बड़े बड़े कसीदे कहते हैं। ऐसे शुआरा हैं और ऐसे फसहा और बुलगा हैं कि जो एक एक वक़्त में पूरे पूरे मजमे के दिल को अपनी कलाम के ज़रिए गिरफ्त में ले लेते हैं। तो फलियातु बिहदीस मिसल ही, इस कुरान की मिसल एक बात ही बनाकर दिखा दो। कुरान ने चैलेंज किया। ये चैलेंज किस लिए था? उनका इज्जत साबित करने के लिए कि तुम आजिज़ हो, तुम कुरान की मिसल नहीं बना सकते। और अगर ये किसी शायर का, काहिन का कलाम होता तो तुम भी शायर हो, तुम भी बना लेते। अब चैलेंज किया कुरान ने। कुरान ने ये नहीं कहा आयत ले आओ, कुरान ने ये नहीं कहा सूरत ले आओ, कुरान ने कहा एक बात इसकी मिसल ले आओ। हदीस कहते हैं बात को,
پہلی صورت ابتدا میں سورہ بقرہ میں صورت کا چیلنج کیا گیا، پھر بعد میں آ کر آیت کا چیلنج کیا گیا، اب اختتام پر ان کو آخری چیلنج تو دیا گیا، کہا اس کی مثل ایک بات ہی لے آؤ، لیکن یاد رکھنا نہیں لا سکو گے، اور 14 صدیوں سے بھی زیادہ عرصہ بیت چکا ہے، اب بھی نہیں کوئی لا سکے گا، اور قیامت تک نہیں کوئی لا سکے گا۔ اگر کسی جگہ بھی کوئی امکان ہوتا نا تو قرآن کی صداقت کو چیلنج کرنے کے لیے لوگ قرآن جیسا کوئی آیت صورت بنا لیتے، لیکن آج تک نہیں کوئی بنا سکا، اور نہ قیامت تک بنائے گا، نہ کسی میں یہ ہمت و جرت ہے کہ وہ ایسا کلام کر جائے۔ قرآن نے ان کے عجز کو بیان کیا کہ تم عاجز ہو، اس لیے ہمارے محبوب کو شاعر اور ساحر کہتے ہو کہ یہ کلام سنا رہے ہیں، تو اگر تمہارے اندر جرت ہے، شعراء تم بھی ہو، بڑے بڑے بلغاء ہو، فصیح اللسان ہو، لے آؤ تم بھی اس کی مثل ایک بات۔ لیکن نہیں، حق تو یہ تھا کہ کھلی آنکھوں سے معجزات کو دیکھ کر میرے آقا کی تصدیق کرتے، لیکن بد نصیب ایسے ہیں کہ کھلے معجزے دیکھ کر بھی تکذیب کر رہے ہیں۔ خود ہی چیلنج کرتا ہے کہ ہاتھ میں کیا ہے؟ آمینہ کے لال فرماتے ہیں میں بتاؤں، ہاتھ بتائے، ہاتھ کے اندر جو ہے وہ بتائے میں کون ہوں۔ کتنا عظیم معجزہ ہے، اور اپنے ہی ہاتھوں میں پڑے کنکروں سے کلمہ سن کر بھی ایمان نہیں لایا۔ خود ہی چیلنج کیا چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دو، کر کے دکھا دیا، پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ کپڑے میں 3 دن کا بچہ کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کا منہ تک ڈھانپ کر لے آئے یہودی، اور کہنے لگے بتائیے لڑکی یا لڑکا ہے یا کیا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا میں بتاؤں یا جو اس کپڑے میں ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں؟ 3 دن کا بچہ ہے، تو 3 دن کے بچے نے گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ اللہ فرمایا بل لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور قرآن نے چیلنج کیا۔ اور پھر دیکھیے معجزات کو دیکھ کر تصدیق کے بجائے تکذیب کر رہے ہیں، بدبختی ان کی دیکھیے، اور پھر قرآن نے ان کو عاجز کر کے دکھایا، اور پھر خود قرآن کے اندر 18,000 معجزات ہیں قرآن میں، قرآن کی صداقت کے، قرآن کی صداقت کے 18,000 معجزے قرآن کے اپنے اندر ہیں۔ وہ کیسے؟ قرآن کریم کی آیاتیں 6,666، میں 666 کو ایک طرف رکھ دیتا ہوں، 6,000 کو لے لیتے ہیں۔ ہر آیت میں 3 معجزے ہیں قرآن کی صداقت کے۔ کیا کوئی آیت جتنی آسمان سے آئی اس سے بڑی نہیں ہو سکتی؟ نمبر 1۔ دوسرا معجزہ جتنی آئی ہے اس سے چھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا معجزہ اس آیت میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ہر آیت کے اندر 3 معجزے، اور 6 کو 3 سے ضرب دیں تو 18,000 بن گئے۔ 18,000 معجزے قرآن کی صداقت کے قرآن کے اپنے اندر ہیں، اور یہ بدبخت پھر بھی قبول نہیں کر رہے۔ پھر دیکھیے کتنا بڑا چیلنج ہے۔ آج اگر حضرت عیسیٰ کی نبوت پر کسی کو شک پڑ جائے، حضرت موسیٰ کی نبوت پر کسی یہودی کو شک پڑ جائے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر کسی عیسائی کو شک پڑ جائے، وہ اپنی کتاب میں اپنے ہی نبیوں کی صداقت ڈھونڈنا چاہیں تو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ اصل کتاب ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ آج دنیا میں جتنی انجیل، جتنی تورات ہیں، سب تخریب شدہ ہیں، ان میں تبدیلیاں کی گئی ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اصل کتاب ہی نہیں ہے، اور پھر کتاب اپنی زبان میں نہیں ہے، کیونکہ تورات اور انجیل عبرانی زبان میں آئی تھی، اور آج پوری دنیا میں عبرانی زبان ہے ہی نہیں۔ نمبر 3، نبی گئے، معجزے بھی ساتھ ہی گئے۔
موسیٰ علیہ السلام گئے تو آج موسیٰ علیہ السلام کا عصا نہیں ہے، آج موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر نہیں ہے جس سے چشمے پھوٹتے تھے، آج ید بیضا نہیں ہے، آج وہ چیزیں ساتھ ہی گئی نبیوں کے۔ پھر انہیں اپنی کتابوں سے اپنے نبیوں کی صداقت ڈھونڈنی پڑ جائے تو نہیں ڈھونڈ سکیں گے، جبکہ آج کسی مسلمان کو میرے آقا کی نبوت میں شک پڑ جائے تو قرآن آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے اور قیامت تک اپنی اصلی زبان میں موجود رہے گا۔ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، یہ بھی ہمارے آقا کا معجزہ ہے کہ قرآن اپنی اصلی زبان میں قیامت تک رہے گا۔ عبرانی زبان دنیا سے مٹ گئی، قرآن کی زبان دنیا سے آخری دن بھی نہیں مٹے گی، بلکہ قبر میں بھی عربی زبان چلے گی، محشر میں بھی عربی زبان چلے گی، جنت میں بھی عربی زبان بولی جائے گی۔ اہل جنت کی زبان عربی ہوگی، قبر میں سوال عربی زبان میں، محشر میں سوال عربی زبان میں۔ تو یہ قرآن کی صداقت اور ہمارے آقا کی صداقت ہے کہ قرآن کریم اپنی اصل حالت میں، اور اس میں کوئی تخریف نہیں ہے۔ آج کوئی چیلنج کرے، ہم اپنے آقا کی نبوت اور رسالت قرآن سے 1 مرتبہ نہیں 1000 مرتبہ ثابت کر کے دکھائیں گے، لیکن ہم انہیں چیلنج کریں تو وہ اپنی کتابوں سے نہیں ڈھونڈ سکیں گے۔ تو یہ قرآن کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے چیلنج کیا گیا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، لے آؤ اس کی مثل، ایک بات، آیت سورت نہیں، ایک بات ہی لے آؤ۔ ان کانوا صادقین، اگر ہو سچے تو تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکے گی کہ تم جھوٹے ہو۔ اب قرآن کریم نے انہیں ایک اور بات کہی بڑی قابل توجہ، کہا ام خلقوا من شیء، کیا تم بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے؟ وہ جمادات ہو، وہ تم پتھر ہو جو بغیر کسی سبب کے پیدا ہو گئے ہو، کہ بغیر ماں کے، بغیر باپ کے، بغیر کسی نطفے کے، بغیر کسی مادے کے تم پیدا ہو گئے ہو، اس لیے خالق کو نہیں مان رہے؟ جبکہ یہ نہیں ہے، تمہارا ماں بھی ہے، تمہارا باپ بھی ہے، تمہارا نطفہ بھی ہے، تمہاری تخلیق کی تاریخ بھی ہے۔ تو جب تاریخ تمہاری موجود ہے تو تم سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتاؤ، قرآن میں پیچھے کئی مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں، بار بار قرآن بتا رہا ہے کہ کفار سے پوچھا جاتا تھا تمہارا خالق کون ہے، کہتے تھے اللہ۔ تو بے وقوفو، جو خالق ہوتا ہے وہی تو مستحق عبادت ہوتا ہے، پھر اس کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اب قرآن نے کتنے خوبصورت چیلنج میں انہیں بات سمجھائی کہ تم بغیر سبب کے پیدا ہو گئے ہو، تم جمادات نہیں ہو، تم پتھر نہیں ہو کہ تم بغیر ماں باپ کے پیدا ہو گئے، تمہاری تاریخ ہے، تمہارا نطفہ ہے، تمہاری اصلیت ہے، تمہارا ماں باپ ہے، تمہاری سارا نسب موجود ہے۔ تو جب تمہارا نسب موجود ہے تو تم سے پوچھتے ہیں تمہیں کس نے پیدا کیا، تو تم کہتے ہو اللہ نے۔ تو بے وقوفو، یہی بات کافی ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی مستحق کی عبادت ہوتا ہے، خالق کے علاوہ کوئی اور مستحق کی عبادت نہیں ہوتا۔ پھر اسے چھوڑ کر تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، اور جس نے تمہیں نطفے سے بنایا، گندے پانی کے قطرے، ناپاک پانی کے قطرے سے تمہیں بنایا، کیا وہ تمہیں مار کر دوبارہ اٹھا نہیں سکتا؟ اللہ اللہ، وہ تمہیں اٹھا سکتا ہے۔ ام ہم الخالقون، تم بغیر کسی سبب کے بنے ہو یا خود خالق ہو؟ تو جب تم خود خالق نہیں ہو، تم مخلوق ہو، تو مخلوق ہو تو پھر تمہارا کوئی خالق ہے۔ تو تم سے پوچھتے ہیں کس بت نے تمہیں بنایا، تو تم کہو گے بتوں نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرنا، یہی تو سب سے بڑی کم عقلی ہے کہ جو خالق ہوتا ہے وہی مستحق کی عبادت ہوتا ہے، خالق کے بنا کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، عبادت ہمیشہ خالق کی جاتی ہے۔ اس لیے تم سے بڑا بے وقوف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا ہے